शहबाज साहब, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है। अब आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामिर बच्चा दायम को मुकम्मल करके दिखाए। आपको बरह रास्त ले चलते हैं, वो माइक भी ले आओ। चल रहा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो गया। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। आज मैं एक बार फिर डियामिर आया हूं और पिछली दफा जब मैं आपके पास आया था वो भी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में था। पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान से सबसे ज्यादा वोट्स लिए थे, मगर अफसोस के साथ दौर कुछ और था, सिलेक्शन का जमाना था और हमसे 9 सीटें छीने गए थे। अब मैं वापस आया हूं, बल्तिस्तान से होके डियामिर पहुंचा हूं। कल इंशाल्लाह हम गिलगित पहुंचेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जोश, जज्बा और मोहब्बत के साथ आपने हमारा इस दफा इस्तकबाल किया है वो पिछली दफा से बहुत ज्यादा और मोहब्बत और जोश और वलवला मुझे नजर आ रहा है और हालात भी कुछ और है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे जिनका अवाम का एतमाद नहीं है, वो सियासी जमातें जो अवाम दुश्मन सियासत करते हैं, जो गरीब दुश्मन मंशूर रखते हैं, वो अवाम की तरफ नहीं देख रहे। वो अपना मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ देख रहे हैं। हमारे पास अवाम का एतमाद है और इंशाअल्लाह ताला 7 जून को अवाम की ताकत से, कायदे अवाम ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इंशाअल्लाह ताला 7 जून को अवाम गिलगित बल्तिस्तान में अपना ताकत दिखाएंगे, जी आला वजीर आला मुंतखब करवाएंगे। को जब शहीद किया गया तो वो आमराना कुव्वतें सोच रहे थे कि कायदे अवाम के जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, पसमानदा इलाके के अवाम, गरीब अवाम, किसान, मजदूर, नौजवान लावारिस हो जाएंगे। उनके लिए आवाज उठाना कोई नहीं रहेगा और जब गरीब के लिए, अवाम के लिए आवाज उठाने वाले नहीं होंगे तो वो अपने मर्जी के करेंगे। मगर ये इनकी भूल थी कि एक नहत्ती लड़की ने अपनी ललकार से एक नहीं 2 आमरों को ललकारी थी, उनके हुकूमतें गिराई। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब ये परचम थामी, जब ये अलम थामी, तो 30 साल की जदोजहद की और उस 30 साल की जदोजहद में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तारीख रकम की थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में कहते थे कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी।
اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو غریبوں کی نمائندہ تھی, غریبوں کی آواز تھی اور غریبوں کی خدمت اپنی پوری زندگی کرتی رہی. تو پھر وہی سازشی عناصر نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی شہید کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اگر شہید کیا جائے تو پھر اس پرچم کو تھامنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. یہ ان کے بھول تھا اور صدر زرداری نے ان کو غلط ثابت کر دیا تھا. صدر زرداری نے جب وہ پہلی دفعہ اس ملک کا صدر بنا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد کو عملی طور پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قائد عوام کے منشور پہ عمل درآمد کی. 1973 کانسٹیٹیوشن کو 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کیا, اور اب میں نے اور آپ نے اس 18ویں ترمیم کے جو آئینی تحفظات ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کو دلوانا ہے. صدر زرداری نے جب وہ پہلے دفعہ صدر بنا تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ عملی طور پہ ملک بھر میں اس پہ عمل درآمد کی. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے بجٹ میں ہم اسی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ کریں گے. جب صدر زرداری نے پہلے دفعہ صدر پاکستان بنا تو 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ کے ساتھ ساتھ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ سی پیک کا بنیاد رکھا اور گوادر پورٹ کو چین کے حوالہ کر دیا تھا, جس نے پورے پاکستان میں معاشی ترقی کا ایک راہ کھول دیا تھا. اب کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہ کیا وہ کیا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے. اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے, کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا, تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے, صدر زرداری کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے کہ آپ یہ ترقیاتی منصوبے کروا سکتے تھے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. اگر صدر زرداری سی پیک نہیں لے کر آتا تو کہاں سے یہ اورنج ٹرین بنا کے دلوا دیتے اپنا شہر کو. یہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے صوبے کو جو معاشی طور پہ طاقت دیا گیا, تو وہ کسی صوبہ نے ٹرانسپورٹ پہ دھیان دیا تو کسی دوسرا صوبہ میں صحت کا جال بچا دیا. یہ سب اصل میں کریڈٹ صدر زرداری کو جاتا ہے. اور اسی صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو نہیں بھولا. جب صدر زرداری پہلی دفعہ صدر بنا تو سب سے بڑھ کر گلگت بلتستان کو شناخت دیا, نام دیا. صدر زرداری کے صدارت سے پہلے اس علاقہ کو ناردرن ایریاز کہا جاتا تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے, یہ آپ کا کامیابی ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کا نام رکھ کے ان کا یہ شناخت دلوا دیا تھا. اسی ڈیامیر میں صدر زرداری کے دور میں یہ ڈیامیر بادشاہ پہ جس طریقے سے کام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر صدر زرداری کا حکومت
ایک سازش کے تحت 2013 میں ایک RO الیکشن کے ذریعے زبردستی ختم نہیں کروایا جاتا. پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا ضلع دہامیر کی تحصیل چلاس میں انتخابی جلسے سے خطاب. ان کا کہنا تھا عوام کا جوش اور ولولہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے. ان کا مزید کہنا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ظالموں نے بے نظیر کو شہید کر دیا. گزشتہ انتخابات میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. جب صدر زرداری پچھلی دفعہ صدر تھا، جو ڈیامر بادشاہ ڈیم کے لیے کام ہوا، جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھا، جو پیکیجز کا اعلان ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدر زرداری کے حکومت کو جس انداز سے اس وقت ایک سازش کا تحت ختم کروایا گیا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج تک یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم بنا ہوا ہوتا. مجھے بہت افسوس ہوا، بشیر صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ ابھی تک جو ری سیٹلمنٹ کے دعوے اور وعدے کیے گئے وہ بھی پورا نہیں ہوئے. میں آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 7 جون کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے اور ہم یہ کام پورا کر دیں گے. جہاں تک ری سیٹلمنٹ کی بات ہے وہ ہم فوری طور پہ پورا زور کر کے وہ کام مکمل کر لیں گے، مگر ساتھ ساتھ ہمارا وفاق سے مطالبہ یہ ہوگا کہ پورا پاکستان کی PSDP، وفاق کا PSDP ایک طرف، پہلے یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم مکمل کرو، پھر کسی اور شہر میں کوئی آپ کا وفاق کا PSDP سے ایک اینٹ بھی لگ جائے. یہ نہ صرف ڈیامر کے عوام کا حق ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مودی کی بھارت کا جو حکومت ہے، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ کیا ہے. انہوں نے پاکستان کو اس پانی دہشت گردی استعمال کر رہے ہیں. جب ان کے پاس کیپیسٹی ہے تو وہ ہمارے طرف سیلاب بھیج دیتے ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے وہ اپنے ہاں پانی روکتے ہیں اور نچلے جو ہمارا لوور ریپیرن ہے ان کو پیاسا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے کوئی اور منصوبہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ رکھتا ہے. اور میں اپنا اتحادی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شہباز صاحب، ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے. اب آپ کو ہم نے دو دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے. ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کر کے دکھائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے مفاد کے بارے میں، چاہے وہ ہمارا معیشت ہو، چاہے وہ ہمارا
دفاع یا ڈیفنس کا کیپیسٹی ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اگر آج کسی ایک ہی مسلم ملک ہے پوری دنیا میں جس کے پاس اٹامک بم ہے, جس کے پاس آتمی طاقت ہے, تو وہ بھی آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گلگت بلتستان کے سرزمین پہ کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم بم بنائیں گے. تو میں نے کل سکردو میں وہاں کے عوام سے کہا تھا کہ یہ غلط نہیں ہوگا اگر ہم دعویٰ کریں کہ پاکستان کا یہ ایٹم بم کا تحفہ اصل میں گلگت بلتستان کے عوام کا تحفہ ہے. اور اگر آج بھی کوئی مالی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے کہ گری خدا بخش سے آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا اٹامک بم سے میرا اور آپ کا اس ملک کا تحفظ کر رہا ہے. ایٹم بم کے بعد جو پاکستان کا دفاع کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ وہ ہمارا میسائل ٹیکنالوجی ہے. اس لیے کہ میسائل ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کے پاس ایٹم بم ہوگا, لیکن اس ایٹم بم کو اگر آپ نے کہیں پہنچانا ہے تو وہ میسائل ٹیکنالوجی کا ضرورت ہے. اور یہ میسائل ٹیکنالوجی جو آج پاکستان کے پاس ہے یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفہ ہے. باپ نے اٹامک بم دیا تو بیٹی نے ہمیں میسائل ٹیکنالوجی دی. یہ دونوں ایٹم بم اور میسائل ٹیکنالوجی کی صورت میں دونوں آج گری خدا بخش سے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایٹم بم کا تحفہ, یہ میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ کے بعد اگر ہمارا اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا کامیابی آپ کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عامر کا دور میں پاکستان نے کسی دوسرے ممالک کو یہ اجازت دیا تھا کہ وہ ہمارے ہاں اپنا بیسز بنائے, ملٹری بیسز بنائے, اور وہ اپنے ان بیسز سے دوسرے ممالک مطلب ہمارے سرزمین سے کوئی دوسرا ملک مسلمان ممالک پہ حملہ کرتے تھے. کوئی ایسا ایک قیدی ہے 420 وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. نہ تو نے ایبسولوٹلی ناٹ کس چیز کا کہا؟ ان کا حکومت آنے سے پہلے, میاں صاحب کا حکومت آنے سے پہلے, مشرف کا حکومت کے بعد ایک ہی ایسے مرد حر کا حکومت تھا جس میں یہ ہمت تھا, جس میں یہ بہادری تھا, جس میں یہ طاقت تھا کہ اس نے ایک لات مار کے وہ تمام بیسز بند کیے اور ہمارے ان مہمانوں کو خداحافظ کہہ دی. اور میں اب سمجھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ اس ایران جنگ میں کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹامک بم کے بعد, میسائل ٹیکنالوجی کے بعد یہ پیپلز پارٹی کی تیسری سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس ملک کا ہم نے وہ بیسز بند کر دیا. اگر ہم بند نہیں کرتے تو پھر وہ قیدی کہہ سکتا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے تو بند کر دیے تھے وہ بیسز, کس چیز کا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ کامیابی, یہ بہادری صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پہ آپ کو دکھایا. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم امہ کو یہ اٹامک طاقت دلوایا تھا, اس سے پہلے ایک امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا تھا ہنری کشنجر. اس نے قائد عوام کو
وارن کیا تھا کہ آپ یہ ایٹم بم نہ بنائیں, ہم آپ کا برا ایگزامپل بنائیں گے آپ کا. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کسی سے نہیں ڈرتا تھا, کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا. اس نے جان کی قربانی دے دی, مگر وہ مسلم امہ کو یہ اٹامک طاقت دلوا دیا تھا. آج بھی جب ہمارے پورے خطے میں جنگ کا ماحول ہے, حالات مشکل ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کو پاکستان پیپلز پارٹی جیسے سیاسی جماعت کی ضرورت ہے, جو دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال پر بات کر سکے. اور وہ ہم صرف اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم اصل معنوں میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. جب ہم دنیا سے بات کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے عوام ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عوام کے حقوق پہ, اپنے ملک کے قومی مفاد پہ سودا نہیں کرتے. تو آج بھی ان مشکل حالات میں نے اور آپ نے جدوجہد کرنا ہے. ہم نے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ہے, اور انشاءاللہ تعالی 2 سال بعد پاکستان میں بھی الیکشنز ہوں گے, اور ہمیں وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گا. یہ ہمارا, جہاں تک پاکستان کا ملک کا قومی مفاد اور دفاع کی بات رہی, آپ کے آئینی حقوق کی بات. اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا, تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری وفاقی متفقہ آئین دلوا دیا تھا. اب ہمارا گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے, تو اب قائد عوام کا نواسہ نے اور گلگت بلتستان کے عوام نے جدوجہد کرنا ہے تاکہ ہم اس سرزمین بے آئین کو بھی آئین دلوا سکے, آئینی تحفظ دلوا سکے. یہ آپ کا حق ہے. 18ویں ترمیم نے صوبے کو جو اختیار دیے ہیں, جو طاقت دیا ہے, جو اپنے وسائل کے مالک بنائے ہیں, میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ آئینی تحفظ میرا گلگت بلتستان کو دیا جائے گا. ہم کہتے تھے کہ 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر, بے نظیر. انشاءاللہ تعالی ہم اس نعرہ کو 5ویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر میں تبدیل کر دیں. یہ کوئی آپ کو تحفہ میں یا پلیٹ پہ حقوق نہیں دلواتے. آپ نے ہمیشہ اپنا حق کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے, اور یہ گلگت بلتستان کی تاریخ ہے کہ کسی نے تحفہ میں آپ کو آزادی دیا نہیں. آپ نے جدوجہد کیا, آپ نے اپنا آزادی دوگرا راج سے چھین کے خود لے لیا تھا. اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جدوجہد کریں گے, اور ہم آپ کو تمام حقوق دلوائیں گے. ہم آپ کو حق حاکمیت کا حقوق دلوائیں گے, ہم آپ کو حق ملکیت کا حقوق دلوائیں گے, اور ہم آپ کو حق روزگار کے حقوق دلوائیں گے. ہم نے ہمیشہ سے عوام کو, پسماندہ علاقے کو 1973 کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق اپنا ریسورسز پہ, اپنا وسائل پہ اس صوبہ کو جاتا ہے, اس صوبے میں رہنے والے مقامی لوگوں کو جاتا ہے, پھر پورے پاکستان کو جاتا ہے.
اور ہم نے اسلام آباد کو یہ بات سمجھانا ہے کہ پورا پاکستان تب ترقی کرے گا جب پہلے گلگت بلتستان کے عوام ترقی کریں گے, آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے, آپ اگر معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر اسلام آباد مضبوط ہو سکے گا, پھر پورا پاکستان کو اس کا فائدہ ملے گا. ہم نے یہ تھرپاکر میں, صوبہ سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اور مقامی لوگوں کو اپنا مالکیت دلوا کے بڑے بڑے منصوبے کو کامیاب کروائے ہیں. ہم نے تھرپاکر میں کوئلہ سے بجلی بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے, آپ کے پاس اتنا نیچرل ریسورسز موجود ہے کہ آپ نہ صرف اپنا تمام بجلی کے ضروریات پورا کر سکتے ہیں, مگر ہم ایسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں منصوبے لے کر آئیں گے جس سے نہ صرف آپ اپنا بجلی کی ضروریات پورا کریں گے, آپ پورا پاکستان کو بجلی بیچیں گے. ہمارا نعرہ رہا ہے روٹی کپڑا اور مکان, اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت صوبہ سندھ میں سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے نام سے گھر بنانے کا ایک منصوبہ چلا رہا ہوں جو دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والا منصوبہ ہے. 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں, اور ہم یہ نہ صرف 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں مگر ان گھر کا مالک, جہاں یہ گھر ہے ان زمین کا مالک کو بھی, اور گھر میں رہنے والے کو ہم بنا رہے ہیں. تو اب یہ منصوبہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والے منصوبہ ہے مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد یہ پاکستان میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر کا منصوبہ ہے, جس سے ہم یہ غریب خاندانوں کو, یہ 20 لاکھ خاندانوں کو اپنا گھر کا اور اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں. اور یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ 20 لاکھ گھر بنانے کے لیے ہم نے ابھی تک, اور اس نمبر میں اضافہ ہوگا, لیکن ابھی تک 1 ملین جابز اس منصوبے کے تحت صوبہ سندھ کے عوام کو ملا ہے. یہ منصوبہ تب شروع ہوا جب سندھ میں سیلاب آیا, قدرتی آفت ہوا. یہاں بھی گلگت بلتستان میں آپ کو قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کریں تاکہ ان خاندانوں کے لیے جو ان قدرتی آفت میں متاثر ہو, تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے ان کا خدمت کرنا ہے, ان کے لیے ایسے گھر بنانے ہیں کہ اگر اگلی بار ایسا کوئی قدرتی آفت آئے تو ان کا گھر کا کوئی نقصان نہ ہو. اور ہم نے ایسے منصوبے لے کر آنا ہے جس کے نتیجے میں یہاں کے نوجوانوں کو اسی انداز میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں. تیسری بات, ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سندھ میں ایک صحت کے ایسے ہاسپٹل کے جال بچایا ہے پورا صوبہ میں جو عالمی سٹینڈرڈز کا علاج دلواتے ہیں. دل کا علاج ہمارا NICVD میں ہوتا ہے, لیور کا, کڈنی کے علاج گمبت سے لے کے خیرپور سے لے کے کراچی تک کے ہاسپٹلز میں SIUT میں بھی ہوتا ہے. کینسر کا علاج JPMC سے لے کے اگین خیرپور گمبت تک ہم نے مفت کروا دیا. دل کا علاج ہو, لیور کڈنی کا علاج ہو, کینسر کا علاج ہو, یہ مہنگا ترین علاج ہوتا ہے. اور ہم نہ صرف اس علاج کو فری, آپ کا دوائی بھی فری, آپ بار بار آ کے اپنا چیک اپ کرو وہ بھی فری, آپ آپریشن کرو وہ بھی فری, آپ ٹرانسپورٹ کرو, ٹرانسپلانٹ کرو وہ بھی فری. اور اس لیے کہ پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے تو ہاں
یہ ہاسپٹلز صوبہ سندھ نے بنائے ہیں, مگر آپ جو بھی صوبہ سے تعلق رکھے, آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھے, ہم آپ سے پوچھتے نہیں ہیں. اگر بیمار ہو تو آپ کا حق ہے کہ آئے مفت علاج کروائے. اور اس کے پیچھے وہی قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا نظریہ ہے کہ یہ مہنگا ترین علاج کسی بھی خاندان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے. اگر معاشی طور پہ کوئی خاندان کا کوئی اس وقت کوئی مشکلات نہ بھی ہو, ایسا کوئی امتحان آ سکتا ہے, ان کا کوئی بزرگ کو کوئی بیماری ہو سکتا ہے جس کا مہنگا علاج کی وجہ سے اس خاندان کو اتنا معاشی بوجھ اٹھانا پڑے کہ کمر ٹوٹ جاتا ہے. اور قائد عوام نے ہی ہمیں یہ سکھایا, قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, کہ علاج موجود ہو, ہاسپٹل موجود ہو, ڈاکٹر موجود ہو, دوائیاں موجود ہو, سرجری کرنے کا طریقہ کار سب کچھ موجود ہو, مگر صرف اس لیے کہ وسائل آپ کے پاس نہ ہوئے تو آپ اس علاج کا فائدہ نہ لے سکے. تو ہم نے صوبہ سندھ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم عالمی سطح کا حکومت کے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں اور مفت علاج دلوا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ 7 جون کو پیپلز پارٹی کے حکومت بنائیں گے تو بلتستان میں, دیامر میں, گلگت میں مفت علاج کا ہاسپٹل آپ کے لیے یہاں بنا کے دوں گا. ویسے آج بھی آپ آ سکتے ہو, کراچی میں اپنا علاج کروا سکتے ہو, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے دروازے تک میں یہ مفت علاج پہنچاؤں, اور اس کے لیے میں نے یہاں گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنانا ہے. تو گلگت بلتستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو حق حاکمیت چاہیے, کیا آپ کو حق ملکیت چاہیے, آپ کو حق روزگار چاہیے, آپ کو گھر بنانے والے منصوبہ چاہیے, آپ کو مفت علاج کا ہاسپٹل چاہیے, آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہیے, تو پھر 7 تاریخ کو تیر پہ تھپا لگائے, پیپلز پارٹی کی حکومت بنائے, اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان کا قسمت بدل دیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بڑوں نے بہت جدوجہد کیا, قربانیاں دی, اب نوجوانوں کی باری ہے کہ ہم جدوجہد کریں, ہم قربانیاں دیں اور ایک نیا نسل اپنا تاریخ رقم کرے. میں آپ کے پاس گلے شکوے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ہمارا تربیت ہی نہیں ہے کہ گلے شکوے کیا جائے. میں نے کبھی بھی کہیں نہیں جا کے کہا کہ میرا آپ سے گلہ ہے کہ قائد عوام کو تختے دار پر لٹکایا گیا. میں نے کبھی کہیں نہیں جا کے یہ کہا کہ میرا گلہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو, میری والدہ کو شہید کیا گیا. یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. میں نے کبھی آپ نے میرا سنا ہے یہ شکایت کہ 14 سال میرا زندگی کا میرا والد کو سیاسی قیدی بنایا گیا, کسی سزا کے بغیر جیل میں رکھا گیا. ہم گلے کرنے والے نہیں ہیں, ہم پاکستان کھپے لگانے والے جماعت ہیں. ہم گلے کرنا جانتے ہی نہیں ہیں, ہم جدوجہد کرنا جانتے ہیں, ہم اپنا حقوق چھیننا جانتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دے, میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. ہم مل کے جدوجہد کریں گے اور آپ کے تمام مسائل کا حل مل کے نکالیں گے. اس جدوجہد میں 7 تاریخ پہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں, تو میں دیامر ڈویژن کے عوام سے خاص طور پہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس ڈویژن سے سیٹس چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف گلگت میں, نہ صرف بلتستان میں, مگر آپ دیامر میں بھی مجھے نمائندے منتخب
کروا کے دے تاکہ میرے نمائندے اگر اسمبلی میں موجود ہوں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں. اگر میرے نمائندے موجود ہوں گے تو وہ نہ صرف گلگت بلتستان میں آپ کے نمائندگی کر کے آپ کے لیے جدوجہد کریں گے، مگر اگر آپ کا کوئی دکھ درد ہے، آپ کا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ مسئلے مسائل مجھ تک پہنچائیں گے اور میں اسلام آباد میں یا عالمی سطح تک آپ کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 7 جنوری کو آپ نے صرف یہ تیر دیکھنا ہے. جنوری بہت دور ہے. جون 7 جون کو صرف یہ تیر دیکھنا ہے. کسی بھی جماعت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ الیکشن کا ٹکٹس دینے پڑتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس بار ہر علاقہ میں اتنے سارے امیدوار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ کرنے مل کے صلاح مشورہ کر کے اپنے ٹکٹس دیے، اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اگر 7 تاریخ کو آپ نے پولنگ سٹیشن پہ جا کے یہ تیر پہ مور لگا کے میرے نمائندے منتخب کروائیں، انشاءاللہ تعالی ہم ڈیامیر میں ایسے کام کر کے دکھائیں گے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. میں اسٹور 2 کے عوام سے، GB 14 کے عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا سید عباس موسوی صاحب کو منتخب کروائیں، اسمبلی میں بھیجیں تاکہ ہم مل کے اسٹور 2 کا خدمت کر سکیں. میں GB 15 کا، ڈیامیر 1 کا عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پچھلی بار بشیر احمد خان صاحب رہ گیا تھا، اس بار میں چاہتا ہوں کہ میرا بشیر بھائی اسمبلی میں آپ کا اور میرا نمائندگی کرے. GB 16 سے، ڈیامیر 2 سے عطا اللہ شاہ میرا امیدوار ہے. آپ نے بھاری اکثریت سے عطا اللہ شاہ صاحب کو منتخب کروانا ہے. اور ڈیامیر 3 سے، داریل سے محمد نسیم صاحب ہمارا امیدوار ہے. میں GB 17 کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ 7 جون کو تیر پہ مور لگوائے اور محمد نسیم صاحب کو منتخب کروائیں. انشاءاللہ تعالی چند دن رہتے ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپس پہ جوش ہے، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں وہ جذبہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ صرف ایک ہی سیاسی جماعت صحیح معنوں میں میدان میں ہے، باقی پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہیں. مطلب چلے ایک کا میں سمجھ میں آتا، ان کا تو قیدی ہے، تو پریشان ہی ہوں گے. دوسرے کیوں پریشان ہیں؟ یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت میں ہو اور میں گلگت بلتستان میں ہوں اور ان کے امیدوار مایوس ہے. عجیب بات ہے نا. مطلب وفاقی حکومت بڑی بات ہوتی تھی یہاں گلگت بلتستان میں، مایوس ہو کے گھومتے پھرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں. پرواہ نہیں، یہ دوست ہے ہمارے، مگر اس دفعہ وہ ہاریں گے. اور
عجیب عجیب جماعتوں کے بھیجے اس دفعہ یہاں، جن کا نہ کوئی نام نہ کوئی پہچان. وہ تاریخ میں گلگت بلتستان آئے ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ڈیامر کیا ہے، گلگت کیا ہے، بلتستان کیا ہے. ان کے پولنگ جو آفیسز ہے خالی ہے. وہ پیسہ تو ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے لاہور میں چلتا ہے ویسے ادھر چلتا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. بٹ یہ ان کا غلط فہمیوں کو کون سمجھائیں گے کہ یہ گلگت بلتستان ہے. یہاں کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، یہ بکنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی 7 جون کو تیروں کی بارش ہوگی، تیروں کی بارش. ڈیامر سے لے کے گلگت تک، گلگت سے لے کے بلتستان سے تک صرف اور صرف تیر چلے گا، تیر چلے گا. ڈیامر تیرا تیر چلے گا، بی بی تیرا تیر چلے گا، بھٹو تیرا تیر چلے گا. نعرے بھٹو جیے، بھٹو پاکستان زندہ باد. چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا ضلع دیامیر کی تحصیل چلاس میں انتخابی جلسے سے خطاب. ان کا کہنا تھا عوام کا جوش اور ولولہ دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ان کا مزید کہنا تھا پیپلز پارٹی کو عوام کا اعتماد حاصل ہے. ان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی اور گلگت بلتستان کے عوام کا 3 نسلوں کا ساتھ ہے. آئندہ بجٹ میں BISP فنڈز میں اضافہ کیا جائے گا. یہ بھی کہنا تھا بلال بھٹو زرداری کا. ان کا کہنا تھا کہ عوام کا جوش اور ولولہ دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے.